अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला करने और जंग शुरू करने वाले अमरीकी सदर ट्रंप अब जंग के तकरीबन एक माह बाद फिर से मुज़ाकरात के ज़रिए जंग ख़त्म करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन अमरीकी हुकाम ये दावा भी कर रहे हैं कि ईरान जंग हार चुका है और अमरीका को वाज़ेह जीत मिल गई है। ताहम साथ ही सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया की जानिब से ईरान को मज़ीद सख्त हमलों और शदीद नताइज की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप का इन मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ इतना मुबहम और गैर वाज़ेह है कि हर चंद मिनटों के बाद वो कुछ अलग ही बयान दे देते हैं। आज पहले सदर ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा, मगर उसके फ़ौरन बाद वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान मुआहदे के लिए हमारी मिन्नतें कर रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि हम अब ऐसा करेंगे। ऐसे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि सदर ट्रंप अपने करीबी शख्सियात को ये बता रहे हैं कि वो जंग को तूल देना नहीं चाहते, मगर ख़ुद अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका ईरान में ज़मीनी फोर्सेस भेजने पर भी गौर कर रहा है, जिससे जंग के तवील होने का यकीनी ख़तरा पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो अमरीकी कार्रवाइयों के खात्मे और ईरानी शराइत पर मुआहदा ना होने की सूरत में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और जंग ख़त्म नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान के दोनों इतराफ राबते बरकरार हैं और तनाज़े को हल करवाने की कोशिशें भी जारी हैं। ईरान ने भी दोस्त ममालिक के ज़रिए राबतों की तस्दीक की है, मगर उनका अभी भी कहना है कि अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अमरीका के साथ ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं और ना ही कोई बातचीत हुई है। अलबत्ता हालिया दिनों में अमरीका ने मुख्तलिफ पैगामात भेजना शुरू किए हैं। ये पैगामात हमारे दोस्त ममालिक के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं और इसे मुज़ाकरात या बातचीत नहीं कहा जाता। अब तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि अमरीका के साथ न कोई मुज़ाकरात हुए हैं और ना ही कोई बातचीत हुई है। अलबत्ता हालिया दिनों में अमरीका ने मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ पैगामात भेजना शुरू किए हैं। ये पैगामात हमारे दोस्त ममालिक के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं और हम अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए या ज़रूरी वार्निंग्स जारी करते हुए जवाब दे रहे हैं। इसे मुज़ाकरात या बातचीत नहीं कहा जाता, बल्कि सिर्फ हमारे दोस्तों के ज़रिए पैगामात का तबादला है। इस हवाले से आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर पोस्ट की, जिसमें अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ समेत ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टैग करके लिखा गया कि मीडिया में मशरिक़ वस्ता के जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात के बारे में गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ हो रही हैं। हकीकत में अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात के ज़रिए बिलवास्ता बातचीत हो रही है और पाकिस्तान इन पैगामात को पहुँचा रहा है। इस सिलसिले में अमरीका ने 15 निकात पेश किए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्की और मिस्र जैसे बरादर ममालिक भी इस अमल में ताउन कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और ख़ित्ते और इससे बाहर इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बातचीत और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। जबकि अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने भी तस्दीक की है कि अमरीका ने ईरान को 15 निकाती मंसूबा पेश किया है और पाकिस्तान ने बतौर सालिस ये पैगाम ईरान को पहुँचाया है। स्टीव विटकॉफ ने यह भी कहा कि हम ईरान को कायल करने की कोशिश करेंगे कि इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इससे पहले कल ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी थी कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका के 15 निकात को मुस्तरद करते हुए अपनी 5 शराइत बताई हैं। ऐसे में खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के बाद अमरीका ने इसराइल की हिट लिस्ट से 2 अहम ईरानी ओहदेदारों का नाम हटवा दिया है जो मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा। इस हवाले से खबर एजेंसी रॉयटर्स के लिए अरीब शाहिद की खबर के मुताबिक एक पाकिस्तानी ज़रिए ने बताया कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इसराइल ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ को अपनी हिट लिस्ट से हटा दिया है। ज़राए के मुताबिक इसराइल के पास इन अफराद के ठिकाने की मालूमात थी और वो इन्हें निशाना बनाना चाहता था। पाकिस्तानी ज़राए का मज़ीद कहना है कि हमने अमरीका से कहा है कि अगर उन्हें भी निशाना बनाया गया तो बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा, इसलिए अमरीका ने इसराइल से पीछे हटने का मुतालबा किया। इससे पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ऐसी ही खबर दी थी और कहा था कि मुमकिन मुज़ाकरात के पेश नज़र अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ को इसराइल की हिट लिस्ट से हटा दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने इस हवाले से मज़ीद बताया कि इन दोनों अफराद को हिट लिस्ट से 4 से 5 दिन के लिए निकाला गया है। ताहम इस खबर में पाकिस्तान के किरदार का जिक्र नहीं किया गया था। जबकि अब ये खबरें सामने आ रही हैं तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से अहम बातचीत का इम्कान मौजूद है। इसी हवाले से CNN ने लिखा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के 2 सीनियर ज़राए के मुताबिक अमरीका इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में एक मुलाकात के इनेकाद की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान में जंग के खात्मे के लिए मुमकिन रास्ते पर बातचीत की जा सके। और मौजूदा मंसूबों के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान का दौरा करेंगे और मुमकिन है कि दीगर आला अमरीकी ओहदेदार भी उनके साथ होंगे।
تاہم امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ متوقع دورے کا مقام، وقت اور شرکت کرنے والے افراد کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے، جبکہ 2 دیگر ذرائع کے مطابق ترکی بھی بات چیت کے لیے ممکنہ مقام کے طور پر زیر غور ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات کے لیے ایک اہم ثالث کا کردار ادا کیا ہے اور امریکہ کی جانب سے پیش کردہ 15 نکاتی منصوبے کو ایران تک پہنچایا گیا ہے۔ تاہم ترکی نے بھی اس عمل میں حصہ لیا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ وائٹ ہاؤس میں اس دورے کے حوالے سے بات چیت آج بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکی انتظامیہ کی جانب سے اب بھی ایران کو جنگ ختم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کل ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ مزید ہلاکتوں اور تباہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ایران موجودہ حالات کی حقیقت کو قبول کرنے میں ناکام رہتا ہے تو صدر ٹرمپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران پر پہلے سے کہیں زیادہ سخت حملہ کیا جائے۔ صدر ٹرمپ بڑھ کے نہیں مارتے اور ایران کو دوبارہ غلط اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ President's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. کل صدر ٹرمپ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم بہت بڑی جیت حاصل کر رہے ہیں اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں ان کے اپنے لوگ مار دیں گے۔ انہیں یہ بھی خوف ہے کہ ہم انہیں مار دیں گے۔ And I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. امریکی صدر ٹرمپ کا مذاکرات کے حوالے سے موقف اتنا مبہم اور غیر واضح ہے کہ ہر چند منٹوں کے بعد وہ کچھ الگ ہی بیان دے رہے ہیں۔ آج پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایرانی مذاکرات کار بہت ہی مختلف اور عجیب ہیں، وہ ہم سے معاہدہ کرنے کی منتیں کر رہے ہیں جو کہ انہیں کرنی بھی چاہیے کیونکہ وہ عسکری لحاظ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور واپسی کا کوئی امکان نہیں، لیکن اس کے باوجود ایرانی حکام عوامی سطح پر کہتے ہیں کہ وہ صرف ہماری تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، انہیں جلد سنجیدہ ہونا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور صورتحال اچھی نہیں ہوگی۔ اس پوسٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حکام معاہدہ کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں۔ انہیں یہ 4 ہفتے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. And they are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Or they should have done it when we first came into office, because 2 years ago they had free reign under Biden. Sleepy Joe, worst president in the history of our country. What he allowed to happen to our country at the borders, and even with a thing like this. But not just him. Every president for 47 years, every president should have done this. They should have done it a long time ago, because you cannot give lunatics a nuclear weapon, and they would have had a big one. یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ خاک جزیرے پر قبضے کے لیے فوجی آپشنز پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، مگر اس حوالے سے ایران کا بھی کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال کو کافی قریب سے دیکھ رہے ہیں اور خود امریکی میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ایران کسی ممکنہ امریکی کارروائی کے پیش نظر خاک جزیرے میں اپنی فوجی تیاریوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ سے واقف کئی ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران ایران خاک جزیرے پر فوجی جال بچھا رہا ہے اور اضافی اہلکاروں اور فضائی دفاعی نظام کو منتقل کر رہا ہے تاکہ جزیرے پر قبضے کی کسی ممکنہ امریکی کارروائی کے لیے تیاری کی جا سکے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس بات کا جائزہ لے رہی تھی کہ امریکی فوج شمال مشرقی خلیج فارس میں اس چھوٹے جزیرے پر قبضہ کرے تاکہ ایران پر اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے، کیونکہ یہ جزیرہ ایران کے لیے معاشی طور پر بہت اہم ہے اور ایران کی خام تیل کی تقریباً 90% برآمدات ہینڈل کرتا ہے۔
تاہم امریکی حکام اور فوجی ماہرین کے مطابق اس قسم کی زمینی کارروائی میں کافی خطرات شامل ہوں گے، جن میں امریکی فوجیوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس جزیرے کی دفاعی تہیں کافی مضبوط ہیں اور ایران نے حالیہ ہفتوں میں وہاں زمین سے فضا میں فائر کیے جانے والے میزائل سسٹمز بھی منتقل کیے ہیں جو کندھے پر رکھ کر فائر کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایران نے خاک جزیرے کے ارد گرد جال بچھا رکھے ہیں جن میں اینٹی پرسنل اور اینٹی آرمر مائنز شامل ہیں، خاص طور پر ساحلی علاقے میں جہاں امریکی فوج ممکنہ طور پر بحری لینڈنگ کر سکتی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر ایران کے کسی جزیرے پر قبضے کی کوشش میں تعاون کرے گا تو ایران اس پر بھی حملہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم نیوز نے ایرانی عسکری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کی سرزمین پر حملے کیے گئے تو ایران بحر احمر یعنی ریڈ سی کے قریب ایک نیا محاذ کھول سکتا ہے۔ خبر کے مطابق ایران کے پاس یمن اور جبوتی کے درمیان واقع باب المندب میں مؤثر خطرہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان تمام حالات میں مغربی میڈیا پر مذاکرات کی خبریں تو مسلسل سامنے آ رہی ہیں اور دوست ممالک کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، مگر ایرانی حکام ان رابطوں کو باضابطہ مذاکرات نہیں مان رہے۔ ایسے میں کل ایرانی میڈیا نے اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں خطی حمایت یافتہ دیگر گروپس کے خلاف جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہو، جبکہ خبر ایجنسی رائٹرز نے اس حوالے سے لکھا کہ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران تقریباً 1 ماہ سے جاری اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے پیش کردہ امریکی پروپوزل کا ابھی بھی جائزہ لے رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے اب تک اسے مکمل طور پر مسترد نہیں کیا، جبکہ 6 علاقائی ذرائع کے مطابق ایران نے مارچ کے وسط میں ہی ثالثوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایسا معاہدہ چاہتا ہے جس سے اسرائیل کی لبنانی مسلح گروہ حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں بھی رک جائیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کی پراکسی سرگرمیوں کا خاتمہ اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا لبنان اور پورے خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس حوالے سے ایک علاقائی ذریعے نے بتایا کہ ایران نے حزب اللہ کو کسی بھی بڑے معاہدے میں شامل کیے جانے کی ضمانتیں دی ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایران لبنان کو ترجیح دے رہا ہے اور وہ لبنان میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کو قبول نہیں کرے گا، جیسے کہ 2024 کی جنگ بندی کے بعد ہوا تھا۔ بیروت میں موجود اور حزب اللہ کے موقف سے واقف ایک غیر ملکی عہدیدار کے مطابق حزب اللہ کو یہ امید ہے کہ ایران کی حمایت سے ہونے والی جنگ بندی لبنان میں حزب اللہ کی سیاسی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں مدد دے گی۔ اس کے علاوہ آج اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو شہید کر دیا ہے، تاہم ایرانی حکام نے تاحال اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ایران میں طویل جنگ چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں اس تنازع کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، اس معاملے سے واقف کئی افراد کے مطابق ایران میں جنگ کو تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے نجی سطح پر اپنے مشیروں کو بتایا ہے کہ ان کے خیال میں یہ تنازع اپنے آخری مراحل میں ہے، اور ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو ہدایت دی کہ وہ 4 سے 6 ہفتوں کی اسی ٹائم لائن پر قائم رہیں جس کا صدر ٹرمپ عوامی طور پر ذکر کر چکے ہیں۔ کچھ افراد کے مطابق امریکی حکام نے مئی کے وسط میں بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک ملاقات کی منصوبہ بندی کی تھی، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اس ملاقات سے پہلے جنگ ختم ہو جائے گی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مسئلہ یہ ہے ٹرمپ کے پاس جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے اور امن مذاکرات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، جبکہ کچھ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ ایران کی سرزمین پر امریکی فوج بھیجنے کا حکم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ اس سے جنگ کو جلد ختم کرنے کا ان کا ہدف متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو یہ تشویش بھی لاحق ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض دفعہ اپنی سیاسی اتحادیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ کی توجہ جنگ سے ہٹ کر دوسرے معاملات کی طرف بھی چلی جاتی ہے، جن میں امریکہ کے مڈ ٹرم انتخابات، امریکی ایئرپورٹس پر امیگریشن اہلکاروں کی تعیناتی اور ووٹر قوانین سخت کرنے کے لیے کانگریس سے قانون سازی کروانے کی حکمت عملی جیسے معاملات شامل ہیں۔ ایک ذریعے کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا کہ یہ جنگ ان کی دیگر معاملات سے توجہ ہٹا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ سے حال ہی میں بات کرنے والے ایک اور شخص کے مطابق صدر ٹرمپ اب اپنے اگلے بڑے چیلنج کی طرف بڑھنے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہا کہ وہ چیلنج کیا ہوگا۔ رپورٹ میں مزید لکھا کہ صدر ٹرمپ کے کچھ اتحادیوں کو یہ امید ہے کہ وہ کیوبا میں کمیونسٹ حکومت کو ہٹانے کی طرف توجہ دیں گے، جبکہ ان کے کچھ قریبی مشیر چاہتے ہیں کہ وہ امریکی ووٹرز کے سب سے اہم مسئلے یعنی مہنگائی پر توجہ دیں، جس میں جنگ کی وجہ سے مزید اضافہ ہو رہا ہے۔
اسی سارے پیش رفت پر ہم بات کریں گے ماہر بین الاقوامی امور سینئر ڈائریکٹر نیو لائنز انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی ڈاکٹر کامران بخاری سے. ڈاکٹر کامران, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تبھی سے یہ امید اور اس موقع کی تلاش تھی کہ کس طرح سے اس جنگ کو روکا جا سکے گا. کیا کوئی سفارتی کوششیں ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جس وقت پاکستان کا نام آیا اور پھر دیگر ممالک کی کوششوں کی خبر سامنے آئی, پھر اس کی تصدیق ہوئی, تب سے نگاہیں اور انتظار اسی موقع کا ہے کہ کب یہ مذاکرات ہو سکیں گے اور اصل میں حقیقت میں جنگ بندی ہو سکے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اب تک جو تفصیل سامنے آئی ہے امریکہ کی طرف سے, ایران کی طرف سے اور ان تمام دوست ممالک کی طرف سے سمیت پاکستان کے, اور پھر جے ڈی وینس کا نام آنا, مارکو روبیو کا نام آنا, آپ کو لگ رہا ہے کہ حقیقت کے قریب تر پہنچ رہا ہے یہ معاملہ کہ واقعی امریکہ اور ایران کے مذاکرات ممکن ہو سکیں گے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں, باضابطہ مذاکرات کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے, لیکن بیک چینل بھی تو مذاکرات ہوتے ہیں نا, اور جو ثالثی ہوتی ہے جو پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اس پورے سلسلے میں, تو ان کو بھی ہم مذاکرات کہیں گے. تو مذاکرات تو چل رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کا میچور ہونا اور وہ کب ہوں گے یہ کچھ کہنا ابھی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا, کیونکہ بہت سارے پہلو ہیں جو ابھی ہمیں پبلکلی ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کس لیول پہ ہیں. کچھ چیزیں لیک ہوتی ہیں, کچھ فارملی جو ہے اناؤنس کی جاتی ہیں, تو اس سے جو تصویر بن رہی ہے اس انٹیلیجنس کی روشنی میں, اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ so far so good. اب وہ چونکہ حالات اتنے ڈائنامک ہیں مذاکرات کے حوالے سے بھی, اور پھر جو ہے بیٹل سپیس بھی گرم ہے, تو یہ معاملہ کدھر کو جائے گا تو ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ابھی ہم کوئی حتمی اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اینڈ پہ مذاکرات ہونے ہیں, چاہے وہ ابھی اس جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اپنے مطلب منطقی انجام پہ پہنچے, یا پھر یہ ہے کہ یہ بریک ڈاؤن ہو جائے, مزید کشیدگی بڑھ جائے اور جو ہے جنگ میں تیزی آئے, پھر اس کے بعد پھر سے دوبارہ میز پہ آئیں. یہ بات جو ہے آئی تھنک ان دی اینڈ یہ فرق ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے بات چیت کہیں ہونی ہے اور سیٹلمنٹ ہونی ہے. کامران صاحب, ابھی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کا بیانات ایک طرف وہ اس طرف بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ جی سفارت کاری کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو ان سے رابطے کی جا رہے ہیں, مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اسرائیل اپنی کارروائیاں بھی نہیں روک رہا ہے. ایران نے بھی ابتدائی طور پر تجاویز کو بظاہر مسترد کیا, اپنی تجاویز دیں. ان سب حالات میں اس وقت سب سے زیادہ یہ ضرورت کس کی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو؟ میرے رائے میں ایران کی ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ اگر آپ نیٹ اسٹریٹجکلی دیکھیں نا, تو امریکہ چونکہ بڑی طاقت ہے, ساتھ میں اسرائیل بھی ہے, ان کے پاس گنجائش بہت زیادہ ہے, ان کے پاس لیوریج بہت زیادہ ہے, آپشنز ہیں. ایران کے لیے ایگزسٹینشل ہے. ایران کو دیکھیں, ایمپیتھیٹک انالیسس لگا کے دیکھیں کہ دنیا ان کی نگاہ سے کیسے دکھ رہی ہے. ان کے جو ہے ایک ڈیکیپیٹیشن سٹرائک ہوئی ہے اور کئی لیولز پہ ہوئی ہے, ان کے بہت سارے لیڈر مارے جا چکے ہیں, ان کے اوپر کانسٹنٹ بمباری ہو رہی ہے, اور ان کو جو ملٹری کیپبلٹیز ہیں ڈیگریڈ کی جا رہی ہیں. پوری طریقے سے نہیں ہوئی, لیکن کیا ایران چاہے گا کہ وہ تب تک لڑتا رہے جب تک بہت کمزور ہو جائے؟ دیکھیں, اس رجیم کا جو اسلامک ریپبلک آف ایران کی جو ریاست ہے, اس کا ایک بیسک امپیریٹیو ہے, ریڈ لائن, کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جو رجیم ہے اس کی سیکیورٹی رجیم کو پرزرو رکھا جائے. تو اگر وہ اس حد تک کمزور ہو جاتے ہیں لڑتے لڑتے کہ وہ اپنے اندرونی طور پہ اس طرح جو ہے کنٹرول نہیں رکھ سکتے, ایلیٹ کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں, کیونکہ یہ ایلیٹ ہر بات پہ اتفاق نہیں کرتی, ان کے اندرونی اختلافات ٹھیک ٹھاک ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جنگ کے اندر وہ ایگزیسربیٹ ہو جاتے ہیں. کیا وہ اس نہج تک جانا چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو آئی تھنک جو ہے ان کے اوپر دباؤ اپنا زیادہ ہے, بجائے اس کے کہ امریکہ کے اپنے ایک کلاک ٹک کر رہی ہے. وہ پولیٹیکل ہے, وہ اکنامک ہے, لیکن ایگزسٹینشن نہیں ہے, ملٹری نہیں ہے. ڈاکٹر کامران بخاری, اصولوں پر مبنی حقیقت تو یہی ہے کہ جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہوتا. جو فتح کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے. جس کو وہ شکست خوردہ قرار دیتا ہے, اس شکست خوردہ کی طرف سے فاتح ہونے کا دعویٰ کرنے والے کا بے تحاشا نقصان کیا جا چکا ہوتا ہے. لیکن ان حالات میں جب یہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ اسرائیل امریکہ کی جانب سے حملہ کر دیا جائے گا ایران پر, تو جب موازنہ کیا جائے تو وہ تو ایک جیسی فوجی صلاحیت نہیں ہے ایران کی اور امریکہ کی آپس میں. لیکن زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور کہا گیا کہ اگر ایران اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور امریکہ ایران کے خلاف جارحیت کے نتیجے میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا, تو یہی
ایران کی فتح گردانی جائے گی، اور اس وقت تک کیا ایسا ہے حقیقت میں کہ ایران نے غیر معمولی طور پر رد عمل دیا ہے اسرائیل اور امریکہ کو؟ جی یہ اہم سوال ہے، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ عراق نہیں ہے اور نہ ہی افغانستان ہے۔ ایران ایک 93 ملین کی آبادی کا ملک ہے، اس کا رقبہ جو ہے وہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کو ملا کے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے اوپر کنسٹرینٹس ہیں۔ امریکہ اس طریقے سے جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتا، اور جبکہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو کارروائی عراق میں اور افغانستان میں ہوئی تھی وہ بھی جو ہے اس کا بھی نتیجہ صحیح نہیں نکلا تھا۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ امریکہ اس بات سے لا علم ہے یا کوئی جو ہے اپنا اس کو بخوبی پتہ ہے کہ وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا معاملہ۔ تو جہاں تک جو ہے ریزسٹنس کا تعلق ہے، ظاہر ہے ایران کے پاس کچھ ریزسٹنس ہے، لیکن ان دی اینڈ یہ سب نیریٹیوز ہیں کہ کون جیتا کون ہارا، ٹھیک ہے؟ الٹیمیٹلی نقصان کی بات ہوتی ہے، الٹیمیٹلی جنگ از اباؤٹ نقصان اینڈ فائدہ، اور فائدہ اور نقصان جو ہے وہ نیریٹو لیول پہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ دیکھیں جو بیانات ہوتے ہیں، پوسچرنگ ہوتی ہے، ریٹرک ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے۔ ایک امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں سرنڈر چاہیے، تو کیا واقعی اس کو سرنڈر چاہیے یا یہ صرف پوسچرنگ ہو رہی ہے، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ بات چیت بھی ساتھ چل رہی ہے، تو ہمیں بیانات اور پبلک پوسچرنگ سے ہٹ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جیت کون رہا ہے، ہار کون رہا ہے۔ اور آئی ڈونٹ تھنک اٹس بلیک اینڈ وائٹ، آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں ملکوں کے دونوں اطراف کچھ اہداف ہیں۔ ایران کا ہدف یہ ہے ریجیم سروائیول، ریجیم پریزرویشن۔ امریکہ کا یہ ہے کہ اس ملک کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، بیلسٹک مسل کیپیبلٹی کے اوپر کیپ ہونا چاہیے، اور جو یہ پراکسیز حماس، حزب اللہ، ہوتیز، عراقی شیعہ ملیشیاز وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو آرمڈ جو ہے گروپس کے طور پہ یہ نہیں چل سکتے۔ تو یہ ہیں چیزیں جو اہداف ہیں۔ ہرانا اور جیتنا جو ہے وہ آئی تھنک جو ہے وہ اٹس مور میٹافزیکل دین اٹ از ایکچولی جیو پولیٹیکل۔ ڈاکٹر کامران، امریکہ کی طرف سے جو دعوے کیے گئے تھے کہ اس کی جنگ کا جارحیت کا مقصد یہ ہے، ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو قتل کیا، علی لاریجانی کو قتل کیا، لیکن رجیم جس کو وہ کہتے ہیں یا ایرانی حکومتی نظام وہ تبدیل نہیں ہو سکا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے بھی مضبوط ہو چکی ہے۔ IRGC کا جو طرز عمل ہے کام کرنے کا، وہ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کھلی تھی، معمول کے مطابق تجارت ہوتی تھی، وہ اس وقت اس پر ایران کا کنٹرول ہے، اکثر ممالک کے لیے وہ بند ہے۔ پوری دنیا میں اس کی اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں تیل ختم ہو گیا، فلپینز نے ہدایات جاری کر دی، دیگر کئی ممالک اس حوالے سے پریشان ہیں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں امریکہ میں، پاکستان میں۔ جو خطے کے دیگر ملک ہیں ان کی تحفظ پر یا وہاں پر امن قائم ہونے کے حوالے سے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے۔ تو پھر حاصل کیا کر سکا ہے امریکہ اب تک اس جارحیت سے اسرائیل کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں جو ہے یہ سب اس وقت کا سنیپ شاٹ ہے نا، تو جنگ تو اختتام نہیں ہوا، جب اختتام ہوگا تو دیکھیں گے کہ امریکہ نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ تو اس وقت ہم اعداد و شمار کریں گے۔ لیکن کچھ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں جس میں وضاحت کی ضرورت ہے۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ ایران اسٹریٹس آف ہرموز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ کنٹرول اگر کرتا تو یہ جنگ نہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو ڈسرپٹ کیا گیا ہے۔ جب اس پہ حملہ ہوا تو اس کے پاس کیا کاؤنٹر میجر تھے؟ کاؤنٹر میجر یہی تھے کہ آپ ڈرون اور مسلز کی معاونت سے جو ہے اور خلیجی ممالک پہ آپ جو ہے وہ میزائل اور ڈرون داغیں، تاکہ آپ جو وہاں سے جو شپنگ ہے، خاص طور پہ انرجی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کو آپ ڈسرپٹ کر دیں۔ تو وہ ڈسرپشن ہے، اٹس ناٹ دا سیم ایز کنٹرول۔ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ اگر کنٹرول کرتا تو معاملہ آج ایران یہاں نہ کھڑا ہوتا، ایران بہت بڑی طاقت ہوتا۔ ایک تو یہ چیز وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ امریکہ کے اگر ہم بیانات پہ چلیں، چاہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آتے ہیں یا سیکرٹری آف وار کی طرف سے آتے ہیں، کسی اور کی طرف سے آتے ہیں، وہ they're political in nature، تو وہ they're not going to come out، وہ اس کی ایک آڈینس ہے، اس کے ایک جو ہے there's a purpose behind that۔ اس سے ہمیں جو ہے بیٹل سپیس ریالٹیز اور جو ہے وہ ہم جو جس کو ہم کہتے ہیں انالیسس، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ انالیسس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ریالٹی ہو کیا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کنسٹرینٹ ہے امریکہ کے اوپر کہ اب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ جنگ جو ہے وہ مقبول نہیں ہے امریکہ کے اندر۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپروول ریٹنگز ہیں وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کو نومبر میں الیکشن کا سامنا ہے،
تو یہ ساری کنسٹرینٹس ہیں جو کہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی. تو لیکن اس سے یہ نہیں آپ اندازہ لگا سکتے کہ بھائی امریکہ ہار گیا یا اس کو کچھ مل نہیں رہا. ہمیں پہلے جنگ کے آبجیکٹیوز کو سمجھنا ہے, جنگ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ نقصان بیہیویئرل چینج کیا آ رہا ہے. دیکھیں یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے کی جنگ کے بعد جو ہے ایک سائڈ جو ہے وہ اٹ ڈزنٹ تھرو ان دا ٹاول, اور خاص طور پہ اگر ملک اتنا بڑا ہو تو وی نیڈ ٹو سی ویئر دس گوز. فائنلی میں یہ کہوں گا کہ ان دی اینڈ وہ جو اہداف ہیں ان کو ہم میجر کریں گے, بینچ مارک کریں گے کہ بھئی وہ کس حد تک پہنچے. دیکھیں یہ رежیم اس طرح کی نہیں رہی ہے. رежیم کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, سسٹم کو بہت بڑا شاک کا سامنا ہے, سٹریس اینڈ سٹرین ہے. تو ظاہر ہے یہ آن اینڈ آف سوئچ تو ہے نہیں کہ آپ نے جو ہے اپنا خامنئی یا لاریجانی یا کسی اور کو مار دیا تو رежیم گر جائے گی. یہ ڈیگریڈیشن بدتدریج ہوتی ہے اور اچانک شیرازہ نہیں بکھرتا. ڈاکٹر کامران بخاری بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے. ایران کے خلاف شروع کی جانے والی جنگ کے 27ویں روز کیا حالات ہے اور بیانات اور سفارتکاری کی امید کے پیچھے کیا چل رہا ہے, آپ کو ہم اس کی تفصیل بتائیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ سال جون میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور 12 دن تک جنگ جاری رہی تو امریکی اور اسرائیلی حکام نے یہ دعویٰ کیا کہ نہ صرف ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے بلکہ اس کی دیگر عسکری صلاحیتوں کو بھی شدید نقصانات پہنچائے گئے ہیں. ساتھ ہی 12 دن تک ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے تو یہ اندازہ لگایا گیا کہ اسرائیل پر مسلسل میزائل داغنے سے ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ کم ہو گیا ہے اور اب ایران کی اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ وہ کم وقت میں اتنے ہی میزائل دوبارہ تیار کر لے. لیکن حالیہ جنگ کے 4 ہفتے گزرنے کے بعد حالات یکسر مختلف نظر آ رہے ہیں. اب بھی جب امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی عسکری صلاحیتیں ختم کر دی گئی ہیں تو زمینی صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے. ایران نہ صرف روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل اور خلیجی ممالک میں کئی میزائل اور ڈرونز داغ رہا ہے بلکہ اب اسرائیل کے جدید دفاعی نظام سے بھی ایرانی میزائل بچ نکلنے اور نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. مغربی میڈیا اس پر حیرت کا اظہار کر رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں ایران کے میزائل اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو چیرتے ہوئے اسرائیلی سرزمین پر گر رہے ہیں جس سے اسرائیلی انٹرسیپٹرز پر سوالات اٹھ گئے ہیں اور اسرائیل کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے. 21 مارچ کی رات تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے سے ایرانی میزائلوں نے رات اور ڈمونا کے 2 شہری علاقوں کو براہ راست نشانہ بنایا تھا جس سے کئی عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں اور حکام کے مطابق 115 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے جن میں سے 11 کی حالت تشویشناک ہے. ڈمونا کے ایک رہائشی جنہوں نے سارا منظر دیکھا تھا ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر ڈیفنس سسٹم پر اب ہمارا اعتماد ہل کر رہ گیا ہے. تاہم اسرائیلی فوج نے وضاحت نہیں کی کہ رات اور ڈمونا میں دفاعی نظام میں کیا خرابی ہوئی تھی, لیکن ان حملوں کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اسرائیل کے انٹرسیپٹرز کم ہو رہے ہیں اور یہ خدشہ بھی دوبارہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو طویل عرصے تک اہم مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے انٹرسیپٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور ڈمونا میں ایک حساس جوہری تنصیب موجود ہے, یہ علاقہ یقیناً اہم مقامات میں شامل ہے. ڈمونا پر حملے کے بعد ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی طرف سے ڈمونا جیسے محفوظ مقام پر میزائل انٹرسیپٹ کرنے میں ناکامی جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اسرائیل کا آسمان اب غیر محفوظ ہے. رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ یہی خدشہ حالیہ ایران جنگ شروع کرنے کی ایک وجہ تھا. ایران اتنے زیادہ میزائل ذخیرہ کر رہا ہے جو اسرائیل کے دفاعی نظام کو بے بس کر سکتے ہیں. حکام کے مطابق گزشتہ سال جون کی 12 روزہ جنگ میں ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ نمایاں طور پر کم ہو گیا تھا جو اندازاً 3000 سے کم ہو کر 1500 سے بھی کم رہ گیا تھا کیونکہ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے تھے اور اسرائیلی فوج نے ایران میں میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا. لیکن اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے جلد ہی میزائل بنانے کی صلاحیت بحال کر لی اور موجودہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران کے پاس تقریباً 2500 میزائل موجود تھے اور یہ رفتار اسرائیلی سیکیورٹی حکام کے لیے باعث تشویش تھی. ایک سابق اعلیٰ سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ اسرائیلی دفاعی نظام 3000 سے 5000 میزائل برداشت نہیں کر سکتا اور ہو سکتا ہے کہ ایران ایک سال میں اس تعداد سے بھی آگے نکل گیا ہو. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام توقعات کے مطابق کام کر رہا ہے لیکن کوئی بھی نظام 100% مؤثر نہیں ہوتا. رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا کئی تہوں والا یا لیئرز والا ایئر ڈیفنس سسٹم دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے. ہر لیئر کا ایک خاص قسم کے خطرے کے لیے استعمال ہے. آئرن ڈوم قریب سے آنے والے راکٹوں کو روکتا ہے. ڈیوڈز سلنگ درمیانی اور طویل فاصلے کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرتا ہے جبکہ ایرو 2 اور ایرو 3
طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائلوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جبکہ امریکی فوج کا تھاڈ سسٹم بھی اسرائیلی دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام کے سابق کمانڈر ران خاخوف کے مطابق میزائل نہ روک پانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ متعلقہ کمانڈرز کو فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا نظام استعمال کیا جائے تاکہ مہنگا میزائل ضائع نہ ہو جائے۔ دوسری وجہ تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے، جیسے ریڈار یا ایئر ڈیفنس سسٹم کے درمیان رابطے کا مسئلہ ہونا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹمز بہت جدید ہیں مگر مکمل طور پر دنیا سے پوشیدہ بھی نہیں ہے، جس سے ان کا توڑ نہ بنایا جا سکتا ہو۔ اسی طرح میزائل کی کمی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک ایرو میزائل کی قیمت تقریباً $30 لاکھ ہے، ڈیوڈ سلنگ کے میزائل کی قیمت تقریباً $7 لاکھ ہے، جبکہ آئرن ڈوم میں $50,000 سے $70,000 کا میزائل فائر ہوتا ہے، جبکہ تھاڈ کے انٹرسیپٹرز کی قیمت تقریباً $1.5 کروڑ ہوتی ہے۔ خود امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے پہلے 2 دنوں میں ہی $5.6 ارب کے ہتھیار استعمال کیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق میزائل بنانے کی صلاحیت پر حملوں کے باوجود ایران مختلف فاصلے تک مار کرنے والے میزائل دکھا کر خوف پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 20 مارچ کو ایران نے بحر ہند میں 2500 کلومیٹر دور واقع ڈیگو گارسیا جزیرے کی طرف میزائل داغے، جہاں امریکہ اور برطانیہ کا اڈا ہے۔ اس حملے سے یورپ میں بھی تشویش بڑھ گئی تھی، اور اس پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ایران نے تقریباً 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل داغا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے پاس حقیقت میں طویل فاصلے کے میزائل موجود ہیں تو اس سے امریکہ اور نیٹو کے اتحادیوں کے لیے خطرے کی نوعیت بدل جائے گی۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ٹام کاراکو کے تجزیے کے مطابق ایران کے پاس ایسی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں جو اس نے اب تک ظاہر ہی نہیں کی۔ ایران اسپیس لانچ وہیکلز تیار کر رہا ہے جنہیں میزائلز کا کزن کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی کے پاس چھوٹی ہی صحیح کسی چیز کو خلا کے میدان میں بھیجنے کی صلاحیت ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اسے 2000 میل سے بھی زیادہ دور تک پھینکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یعنی امریکی اور اسرائیلی حکام مان رہے ہیں کہ ایرانی میزائل اسرائیل کے ملٹی لیئرڈ دفاعی نظام سے بچ کر اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جن میں اسرائیل کی جوہری تنصیبات کے قریب ہونے والے میزائل حملے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز پھر ڈیمونا کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تل ابیب اور مختلف شہروں میں ایرانی میزائلوں نے نقصانات پہنچائے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بیت شمش میں ایرانی میزائل گرنے سے شدید تباہی ہوئی۔ اسرائیلی ساحلی شہر حیفا کی طرف بھی ڈرون داغے گئے اور کئی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ گزشتہ روز بحر ہند میں ایک امریکی F-18 طیارے کو ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا میں اس حوالے سے کئی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن امریکی فوج نے F-18 طیارے کو نشانہ بنانے کے دعوے کو مسترد کیا ہے۔ 4 ہفتوں سے جاری اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل میں معمولات زندگی شدید متاثر ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وقفے سے ایران سے اسرائیل پر میزائل داغے جاتے ہیں، پھر آس پاس کے علاقوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی ہیں، جس سے اسرائیلی شہری ہر وقت شیلٹرز کے قریب رہنے پر مجبور ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی قوت برداشت جواب دے رہی۔ ایران کے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر اندازوں کے برعکس کامیاب حملوں کو روس کی مدد سے جوڑا جا رہا ہے، اور مغربی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ حالیہ جنگ میں روس کی زبانی حمایت سے بڑھ کر روس اور ایران کا قریبی دفاعی تعلق رہا ہے۔ روس کی جانب سے ٹیکنالوجی اور معلومات کی صورت میں ایران کو مدد فراہم کی گئی ہے اور ڈرونز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے مغربی انٹیلیجنس کے حوالے سے لکھا ہے کہ روس ایران کو ڈرون فراہم کر رہا ہے اور مہلک ہتھیاروں، خوراک اور ادویات کی مرحلہ وار ترسیل بھی مکمل کرنے کے قریب ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس معلومات سے واقف 2 عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کے چند دن بعد ہی اعلیٰ ایرانی اور روسی حکام نے خفیہ طور پر ڈرون کی فراہمی پر بات چیت شروع کر دی تھی۔ ترسیل کا آغاز مارچ کے شروع میں ہوا اور توقع تھی کہ یہ مہینے کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ اس معاملے سے واقف افراد نے کہا کہ روس کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور اس نے اپنے اتحادیوں کو اہم مدد فراہم کی ہے، جس میں سیٹلائٹ تصاویر، ٹارگٹس کا ڈیٹا اور انٹیلیجنس سپورٹ شامل ہے۔ ڈرون جیسے ہتھیاروں کی ترسیل اس بات کا پہلا ثبوت ہوگی کہ جنگ کے آغاز کے بعد روس ایران کو مہلک ہتھیار فراہم کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ایک سینئر مغربی عہدیدار نے کہا کہ روس نہ صرف ایرانیوں کی جنگی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے بلکہ ایران کی حکومت کے وسیع تر سیاسی استحکام کو بھی سہارا دے رہا ہے۔ عوامی سطح پر روس نے تنازع کے آغاز سے ہی انسانی ہمدردی پر مبنی امداد فراہم کرنے پر زور دیا ہے اور گزشتہ ہفتے کہا کہ اس نے آذربائیجان کے ذریعے ایران کو 13 ٹن سے زیادہ ادویات بھیجی ہیں اور مزید ترسیل جاری رکھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے مشرق وسطیٰ میں یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرونز فائر کرنا اپنی فوجی حکمت عملی کا بنیادی حصہ بنا لیا ہے۔ لڑائی کے آغاز کے بعد سے وہ ایسے 3000 سے زیادہ ڈرونز فائر کر چکا ہے جنہیں وہ کم لاگت پر تیار کر سکتا ہے۔ روس 2023 سے یوکرین میں استعمال کے لیے ایرانی ڈیزائن پر مبنی یک طرفہ حملے کرنے والے ڈرون تیار کر رہا ہے
جن میں ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ وہ انٹرسیپٹر سے بچ سکیں اور زیادہ وزن لے جا سکیں۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے ایک سینئر ریسرچ فیلو نے کہا کہ انہوں نے پاسداران انقلاب کے اندر موجود ذرائع سے آزادانہ طور پر سنا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے فوراً بعد روس کے ساتھ ڈرون کی فراہمی پر بات چیت شروع کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کو مزید ڈرونز کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اب زیادہ بہتر ڈرونز درکار ہیں، وہ زیادہ جدید صلاحیتوں والے ڈرونز لینا چاہتے ہیں۔ مغربی سیکیورٹی حکام میں سے ایک نے کہا کہ وہ اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ روس نے اس مہینے ایران کو کس قسم کے ڈرون بھیجنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس صرف ایسے ماڈلز فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہوگا جیسے جیران 2 جو ایرانی شاہد ڈرونز کی طرز پر بنائے گئے ہیں۔ اس معاملے سے واقف افراد نے کہا کہ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے بحیرہ کیسپین میں روس اور ایران کے درمیان قائم ترسیل کے ایک اہم فوجی راستے کو حملوں کا نشانہ بنایا۔ پیرس کی سیانس پو یونیورسٹی کی ایک پروفیسر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایران ان ڈرونز کو ریورس انجینئر کر کے اپنے مقامی نظام کو بہتر بنانا چاہتا ہو۔ جدید روسی ہتھیار ایرانی ڈرون حملوں کی صلاحیت کو بھی بڑھا سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ایران کے پاس اس ٹیکنالوجی کو اپنے مقامی نظام میں ضم کرنے کے لیے وقت نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسیوں نے شاہد ڈرونز میں نمایاں بہتری کی ہے، جس میں انجن، نیویگیشن اور اینٹی جیمنگ صلاحیتوں میں تبدیلیاں شامل ہیں، اس لیے یہ سسٹم پہلے ہی ان سسٹمز سے زیادہ جدید ہے جو ایران خود تیار کر رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق روس اور ایران نے گزشتہ سال اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ کیا تھا، جس میں یہ بات کہیں نہیں تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے باہمی دفاع کے پابند ہوں گے۔ ایران نے روس سے مزید جدید فضائی دفاعی صلاحیتیں بھی مانگی اور گزشتہ دسمبر میں ایک معاہدہ کیا جس کے تحت 3 سال میں 500 مین پورٹیبل وربا لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ تاہم موجودہ اور سابق مغربی عہدیداروں نے کہا کہ روس نے ایران کی جانب سے روس کے جدید ترین فضائی دفاعی نظاموں میں شامل S-400 حاصل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کریملن غالباً اس اقدام کو امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ سمجھتا ہے۔ ایران کی فوج کو پیچیدہ S-400 نظام کے استعمال کے لیے وسیع تربیت اور رہنمائی درکار ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ عملی طور پر روسی عملہ جنگ میں امریکی طیاروں کو نشانہ بنا رہا ہوگا۔ اس پوری صورتحال میں ایران جنگ کا طویل ہونا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک اور دھچکا ثابت ہو رہا ہے۔ نیتن یاہو ایران جنگ سے سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے اور توقع کر رہے تھے کہ یہ جنگ ان کی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دے گی اور قبل از وقت انتخابات کروا کر وہ اس مقبولیت کو کیش کروا لیں گے یا اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اچانک حملہ کر دیا تو پہلے ہی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے، جو نیتن یاہو کی خواہش اور سیاسی مفاد کے عین مطابق تھا۔ لیکن اس کے بعد کے جنگی حالات اور ایران کے حملوں نے اسرائیل میں رائے عامہ کو نیتن یاہو کے مزید خلاف کر دیا۔ ان کی مقبولیت بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی اور اب نیتن یاہو فوری انتخابات کروانے کے بجائے اسے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو فوری یا جلد انتخابات سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ ایران کی جنگ سے پولز میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے بعد نیتن یاہو بجٹ منظور کروانے اور قبل از وقت انتخابات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں ان کی شکست کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ اب تک نیتن یاہو کی مقبولیت میں اضافہ نہیں کر سکی ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق جنگ کے ابتدائی دنوں میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد نیتن یاہو کے حمایتی حلقے نے یہ محسوس کیا کہ ان کی دائیں بازو کی اتحادی حکومت اکتوبر کی تاریخ سے پہلے انتخابات کروا سکتی ہے۔ فوری انتخابات کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ 31 مارچ تک بجٹ منظور نہ کرے، جس سے اسرائیلی قانون کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات لازم ہو جاتے ہیں۔ جب امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کی کئی اہم شخصیات شہید ہو گئیں تو نیتن یاہو کے کچھ قریبی ساتھیوں نے جون میں انتخابات کروانے کی بات کی۔ اسرائیلی حکومت کے 3 اراکین نے رائٹرز کو بتایا کہ اب تقریباً 4 ہفتوں کی جنگ اور ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی کے بعد نیتن یاہو قبل از وقت انتخابات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قبل از وقت انتخابات سے بچنے کی اس کوشش میں سیاسی اتحادیوں کو فنڈز دینا شامل ہے تاکہ پارلیمنٹ میں بجٹ کے حق میں اکثریت حاصل کی جا سکے، اور اگلے ہفتے کی آخری تاریخ سے پہلے بجٹ کو فائنانس کمیٹی سے جلد منظور کروایا جا رہا ہے۔ تاہم نیتن یاہو کے سیاسی ترجمان نے اس حوالے سے موقف نہیں دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس جنگ نے نیتن یاہو کے حوالے سے اسرائیلی عوام کی توجہ غزہ سے ہٹا کر ایران کے خلاف موڑنے میں مدد دی ہے، جہاں اسرائیل کا قومی اتفاق رائے زیادہ مضبوط ہے۔ سروے ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیلی عوام اس جنگ کی وسیع حمایت کرتے ہیں، لیکن ووٹوں کے حوالے سے پولز 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے تقریباً ایک ہی جیسی صورتحال دکھا رہے ہیں۔ یروشلم کی یونیورسٹی کے سیاسی ماہر گیڈون راحت کے مطابق حالیہ سروے بتاتے ہیں کہ تقریباً 40% ووٹرز نیتن یاہو کے قوم پرست اور مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ ہیں، 40% اپوزیشن کے ساتھ ہیں، جبکہ فیصلہ کن ووٹ اب تک نیتن یاہو کے حق میں نہیں آیا۔ اگرچہ اسرائیلی عوام جنگ کے مقاصد کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے طویل ہونے اور کسی واضح انجام یا سفارتی حل نہ ہونے کی وجہ سے اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔
19 मार्च को शाया होने वाले एक सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू की पार्टी को 120 नशिस्तों वाले ऐवान में 28 नशिस्तें मिल सकती हैं, जो मौजूदा 34 नशिस्तों से भी कम है। अगरचे नेतन्याहू की जमात फिर भी सबसे बड़ी जमात रहेगी, लेकिन उसका इत्तेहाद सिर्फ 51 नशिस्तें हासिल कर पाएगा और अक्सरियत से महरूम रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग की वजह से दिफाई अखराजात बढ़ने से भी नेतन्याहू की सियासी मुश्किलात बढ़ रही हैं। नेतन्याहू को सियासी तौर पर एक और चैलेंज का सामना है, जो इनके खिलाफ काफ़ी अरसे से जारी करप्शन का ट्रायल है, जिसमें धोखाधड़ी, रिश्वत और अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ामात शामिल हैं। लेकिन नेतन्याहू इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत के साथ इसराइली सदर से इस केस में माफ़ी की अपील की है। ताहम ट्रायल के दरमियान माफ़ी देना गैर मामूली होगा और इसराइल का अदालती निज़ाम भी इसकी मुखालफत कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान में अमरीकी और इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक ईरान में 10,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरान में आवाम इसराइली आवाम की तरह शेल्टर्स में तो नहीं जा रहे, मगर इस ख़तरे के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो अमरीका और इसराइल के हमलों का निशाना न बन जाएं। ईरानी न्यूज़ चैनल प्रेस टीवी ने तेहरान के एक रिहायशी इलाके में अमरीकी और इसराइली हमले के बाद के हालात पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की है और दिखाया है कि अमरीकी और इसराइली हमले के बाद ईरानी शहरियों की ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हो रही है। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए।